बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज खबरें काफ़ी हैं और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास भी हुआ है जो अहम तरीन इजलास था, और इसमें ख़ास तौर पे आज मकबूजा कश्मीर के अंदर की सूरत हाल, दाखिली सूरत हाल पे तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया, और साथ ही साथ एक हाइब्रिड वार, फिफ्थ जनरेशन वार फेयर जो है चल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, उस पर भी बात हुई, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ और चीज़ें भी हैं। शंघाई ताउन तंजीम में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे उनकी अहम तरीन मुलाकात है रूस के वज़ीर ख़ारजा से। ये सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले जो पंजाब में जनाब लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के काफ़ी मफादात थे साबिक IG से और साबिक पुलिस अफसरान से जो उनको लुक आफ्टर कर रहे थे, क्योंकि 5 IG तब्दील हुए। किसी भी IG के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ बल्कि कोई भी सियासी जमात इस तरीके से अदालत में नहीं गई, लेकिन नए IG आए हैं, इनाम गनी CCPO आए हैं, उमर शेख और शुएब दस्तगीर जो हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है। और 3-4 दिन पंजाब में काफ़ी हलचल रही, और कुछ जो कब्ज़ा माफ़ी है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई। फिर शरीफ फैमिली के अहम तरीन लोगों ने टेलीफोन करके धमकियां दी, और टेलीफोन रिकॉर्ड हो गए, सब कुछ हो गए। ये सारी चीज़ें जो हैं आखिर पंजाब में या लाहौर में ऐसा क्या था, ये जानने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ क्यों इतनी एग्रेसिव हुई कि जनाब एक IG 5 पहले तब्दील हुए, एक और तब्दील हो गया, इसमें उनका क्या लेना देना है, इस तोते में उनकी क्या क्या जान है, ये बात करते हैं हम। ज़रा चौधरी साहब आप ये बताएं जनाब कि ये क्या हो रहा है, IG पंजाब की तब्दीली और मुस्लिम लीग नवाज़ पहुंच गई हाई कोर्ट में, तो क्या बहुत ज़्यादा मफादात वाबस्ता हैं? असल में हुआ यह है कि आपने साबिर शाकिर साहब, हमारी तो यानी जो गुजारिशात होते हैं उनको तो आप एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, क्योंकि जो भी सीट ऑफ अथॉरिटी पर बैठा हुआ है होता है। मैंने ज़िंदगी में यही देखा है, काफ़ी 50 साल तकरीबन हो गए हैं ये खेल तमाशा देखते हुए कॉरिडोर्स ऑफ पावर में। वो कहते इनको क्या पता है, अगर इतने ही ये अक्लमंद होते तो खुद वज़ीर आज़म ना बन जाते चौधरी साहब, या इतने ही इनको अकल और जहानत होती तो वज़ीर आला ना बन जाते। इनको कुछ पता नहीं है, हमें सब पता है। तो ये हुआ ये है कि 2 साल में एक से बढ़कर एक से बढ़ के एक जो पुरानी हुकूमत के शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के पिट्ठू थे, चेले थे, चाटे थे, उनकी करप्शन में, उनके क्राइम में, उनके मुल्क के अंदर लूट का बाजार गर्म में करने में जो शामिल थे, उनको हर सतह पर वो जो और की करिए, कोई है ही नहीं बंदा दुनिया से, बस ये ही नहीं, वो है ही नहीं। ये अगर ये ना लाए तो बस पंजाब फारग, पाकिस्तान फारग। तो आपको एक बात याद कराऊंगा, जब आपने चेयरमैन FBI लगाया जहांजेब खां को, तो क्या मेरी अल्टरकेशन नहीं हुई थी? जी हाँ, 31 अगस्त को। कितने दिन हुए थे? जी हाँ, कि भाई ये तो हर चीज़ में शामिल थे। तो अभी भी ये हुआ है। आज मैं अब लोगों को नो नेम्स, उस वक़्त भी कोई हो सकता है कोई ईमानदार आदमी भूल चूक में शहबाज शरीफ से या नवाज शरीफ से लग गया हो, लेकिन आम पैटर्न कोई यही था कि चमचे और वो लोग लगाए जाएं जो जी हजूर ये हों। अब ये इनको तकलीफ हुई है कि उमर शेख और ये जो इनाम गनी साहब गनी आए हैं, इनके बारे में उनको शुबा नहीं, यकीन है कि ये अब हमारी चिटें नहीं चलेंगी, अब हमारे कहने पर मुल्ज़म नहीं छोड़े जाएंगे, अब हमारे कहने पर जराइम पेशा लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। उमर शेख तो जो नहीं, सुबह आज वो पहुंच गया, अपना ट्रैफिक का चलान कराया देखने के लिए, थाने में चला गया। तो यही है। और ये जो गनी है ये वैसे ही पख्तूनिस्तान का KP से है। चौधरी साहब, आसिन इकबाल साहब को सुने, आसिन इकबाल साहब को मुझे भी आज हैरानी हुई कि पिछले 5 IG को, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो तब्दील हुए, उन सब को आसिन इकबाल साहब सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं कि जनाब बड़ा शानदार काम करके गए हैं। और नए IG के बारे में
انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو کچھ اور ہی ڈرامہ ہو رہا ہے، تو کچھ دال میں کچھ نہیں، زیادہ سارا کالا ہے، اور ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ صرف ایک قبضہ مافیا کا گروپ پکڑا گیا ہے اور اس کے ڈانڈے ملتے ہیں جاتی عمرہ سے۔ پہلے ذرا حسن اقبال صاحب کو سن لیں کہ یہ حکومت جس طرح نیب کو استعمال کر رہی ہے، اپنے مخالفین کے خلاف نیب گردی کر رہی ہے، یہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ پنجاب کے اندر بھی پولیس گردی کی جائے۔ میں ان 5 آئی جیز کو سلام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے عمران خان اور عثمان بزدار کے انتقام کے ایجنڈے کا اعلی کار بننے سے انکار کیا اور بالآخر انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ جناب پولیس گردی، میں ذرا ذیشان سے کہوں گا کہ ہو سکے تو ماڈل ٹاؤن کی وہ ذرا آہو بقا نکال کے رکھیں تاکہ ہم بتائیں کہ پولیس گردی ہوتی کیا ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن وہ آپ خود دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا۔ تو چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں پچھلے 5 جو آئی جیز تھے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اب یہ پولیس گردی آ رہی ہے۔ انعام غنی صاحب کا میں ایک بات بتا دوں کہ اب آئی جی انعام غنی آئے ہیں۔ انعام غنی کا مسئلہ کیا ہے؟ انعام غنی کا مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ کے پی کے سے ان کا تعلق ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ 3 بھائی ہیں۔ احسان غنی صاحب ہیں جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں، پی ایس پی تھے اور نیکٹا کے سربراہ رہ چکے ہیں، وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ ایک بھائی ان کے تھے ایف بی آر میں ممبر، سینئر ممبر کے طور پہ ریٹائر ہوئے، اکرام غنی صاحب۔ اب یہ ہیں انعام غنی صاحب، ان کا کے پی کے سے تعلق ہے، پنجاب سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ پہلے ان کو ساؤتھ پنجاب کا آئی جی لگایا، اور اس کے بعد اب یہ پرچی ورچی جو ہے نا پنجاب کی وہ نہیں چلے گی، کیونکہ جو چیزیں اگلا میں آپ کو شارٹ سنواؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پولیس کے ذریعے یہ کتنی مینوورنگ کر رہے تھے، اور ابھی بھی ان کا جو شکنجہ تھا بیوروکریسی پہ، پولیس پہ، وہ موجود تھا۔ تو آپ بتائیں چوہدری صاحب کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حسن اقبال صاحب اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن میں ماڈل ٹاؤن کی ذرا چیخیں سنوا دوں جی، پولیس گردی ہوتی کیا ہے؟ سوال اگر لون نہیں ہے، مریم نواز نے حکم دیا مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہ جی آپ نے اس پولیس کی تبدیلیوں کے خلاف میدان میں اترنا ہے اور یہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ پھر کیپٹن صفدر نے جو دھمکیاں دلوائی اپنے کزن بردر سے یا بھائی سے، جس سے وہ بھی آپ نے کل رپورٹ کیا ہے۔ اس کے بعد آج ملک احمد خان، میں کہتا ذرا وہ اپلیکنٹ ہے تو ملک احمد خان کے نمبر لے کے ذرا ملوائیں ان سے، ہم ان کا موقف لیتے ہیں کہ بھئی یہ سرکاری اور پولیس کے دفتروں کو یعنی سیاست گردی کا شکار کیوں کر رہے ہیں، اس کا مجھے نہیں سمجھ لگی۔ اگر پہلے 5 ٹھیک تھے، وہ بھی اسی گورنمنٹ نے بنائے تھے، اور یہ چھٹا آ گیا آئی جی، تو ان میں کیوں کیڑے ڈال رہے ہیں؟ یہ جو ہم بات کرتے ہوتے ہیں نا چوہدری صاحب، جسٹس قاضی فائز صاحب کے معاملے میں بھی بہت سارے معزز جج صاحبان کے بارے میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کیا، لیکن کسی جج صاحب کے بارے میں کوئی ایشو نہیں کھڑا کیا گیا، بلکہ کوئی استعفیٰ دے گیا، کسی کو سیک کر دیا گیا۔ لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب کے بارے میں بہت زیادہ ان کو تشویش ہے۔ اسی طریقے سے یہ اس آئی جی کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا ایشو ہے، لیکن پہلے ذرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب کو لیں، ملک صاحب کو بھی جو حکم ملا انہوں نے وہ کر دیا۔ رانا ثناءاللہ صاحب خود ہی بتا رہے ہیں کہ لائن پر رانا ثناءاللہ کا کوئی موقف ہو۔ جی رانا صاحب کو سنیں۔ اس حکومت کی جو رٹ ہے وہ اب پولیس گردی اور نیب گردی تک جو ہے وہ محدود ہو چکی ہے۔ پنجاب پولیس جو ہے اسے ایک ایسے آفیسر کے سپرد کر دیا گیا ہے جس کے متعلق حکومتی اداروں کی اپنی رپورٹس ہیں کہ اس آفیسر کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہے، یہ منفی رویہ رکھتا ہے اور انتقامی کارروائیاں کرنے، کرپٹ پریکٹسز میں ملوث رہا ہے۔ ایسے آدمی کو ڈھونڈ کے جو ہے وہ سی سی پی او لاہور لگایا گیا۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا جناب چوہدری صاحب، وہ کہتے ہیں پولیس گردی اور نیب گردی، اور دال میں کچھ نہیں سر، بہت کچھ کالا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ نہیں صابر شاکر صاحب جی آپ جہاں دیدہ ایک اپنا مقام بنایا ذہانت سے، محنت سے،
یعنی ایک مطلب ایک ہر بندے آپ کو عزت احترام دیتے ہیں لوگ. آمین. آپ مجھے بتائیں کہ جب 17 جون کو یعنی انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے حاملہ خواتین کو ان کے یعنی سٹمک میں اور منہ پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں گولیاں برسائیں اور ان کے لاوارث بچے جو ہیں آج بھی انصاف ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ سارے جو تھے وہ پولیس گردی نہیں تھی، وہ ظلم نہیں تھا، وہ زیادتی نہیں تھی. میں تو حیران ہوں، یہ آپ نے صحیح ان کی ران پکڑی ہے کہ آج تک ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی تھی. یہ ذرا بھائی ایک مطلب آوازیں ہے، سنیں جو صاحب، صرف آوازیں سنیں. یہ میرا خیال ہے کہ اب خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی سنوائیں جی ذرا. مولانا آپ اتنا تاخیر نہ کریں، آ جائیں آپ تاکہ آپ کا یہاں استقبال کیا جائے اور ایسا والہانہ استقبال آپ کا کیا جائے کہ دوبارہ یہ ڈرامہ رچانے کی آپ کو ضرورت نہ ہو. یہ کاش کی وزیر داخلہ کی ذمہ داری میرے پاس ہوتی تو ایسی تسلی میں آپ کی کرواتا کہ آپ کو سازشیں کرنے کی دوبارہ آپ کو کوشش نہ آپ کرتے. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ڈاکٹر طاہر القادری کے آنے سے پہلے اور سانحہ ماڈل ٹاؤن سے پہلے یہ گفتگو کی تھی، ریکارڈ پہ تھی، اور اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا ہے. تو چوہے صاحب، یہ پولیس، میں بار بار آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیپٹن صفدر کا فون کرنا، دھمکیاں دینا، ٹیلی فون ریکارڈ ہو جانا، تو کیا ضروری نہیں ہو گیا کہ وہ جو ریکارڈ ہوا ٹیلی فون، وہ کال جو ہے وہ جاری کر دی جائے میڈیا کو اور ساری گفتگو پتہ چلے کہ کس طریقے سے اور کس لیول پہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور گھسیٹنے آپ کی. کو کال ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے یا اس کو لانے کی؟ ان کے مطلب ہے ان کے کرتوت ابھی سامنے آنے والے ہیں کہ جتنے بھی ان کے قبضہ مافیا اور قتل و غارت میں لوگ ملوث ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے وہ بڑے پاک صاف ہیں تو ادھر نہیں ہے. جی ہاں، یہ ان کا اب سب کے خلاف کارروائی ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے پشت پناہ جو ہے ان کو بھی پکڑنا ہے. بالکل یہ صحیح. نہیں ہے. اور جو سرکاری ملازم یا پولیس والے ہیں، یہ کیا اب پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے ہیں، کوئی پراپرٹی ٹائکون کے آگے لگے ہوئے ہیں. حرام ہے کوئی بندہ اللہ سے ڈر کے اپنی جاب نہیں کر رہا. بہت ہی برا حال ہے. صابر شاکر صاحب، آپ کو تو ابھی یہ اب شاید سٹوری ادھر آپ نہیں دیکھی کہ کیا آگے ہم نے ایکسپلین کرنا. وفاقی دارالحکومت کا آپ نے وہ پراپرٹی ٹائکونز کی بات کی چوہے صاحب. وفاقی دارالحکومت میں سی ڈی اے نے اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے ایک طویل عرصے سے چوہے صاحب کوئی سیکٹر ڈیولپ نہیں کیا، اور جو بھی سیکٹر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ جناب جاتے ہیں عدالتوں میں، متاثرین کے نام پہ وہ حکم امتناعی ہو جاتا ہے اور اس میں پھر یہ لوگ بھی ملے ہوتے ہیں. جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں، اور ان کے سیکٹر، ایک سیکٹر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا وہ چل رہے ہیں. لیکن نہ تو سی ڈی اے کا کوئی نیا سیکٹر آیا اور نہ ہی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا کوئی نیا سیکٹر آیا، اور صرف کاغذوں میں سب کچھ ہو رہا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کیا رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ ہم کتنے ترقیاتی کام کر رہے ہیں، اور اگر ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے کیسز تو ان کے اسٹے خارج کروائیں. تو یہ ابھی وزارت مواصلات نے بھی ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جب گئے اپنی زمین واگزار کروانے تو پی ٹی آئی کے مقامی ایم این اے اسلام آباد کے انہوں نے منع کر دیا کہ جناب ان کو نہ چھیڑیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. یہ ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں یہ لوگ جو لک آفٹر کرتے ہیں ان پرائیویٹ بزنس ٹائکون کو. جی بہت برا حال ہے اور ان چیزوں کو توجہ دینی چاہیے. ایک دن آپ کو میں نے کہا کہ یعنی رشوت جو ہے 3 گنا اس کا ریٹ بڑھ گیا تو آپ کو اچنبھا ہوا. جی ہاں، آج بھی لوگ آئے ہوئے تھے کہ بھئی ایک آرڈر ہی کہتے ہم لینے گئے ہیں فرد پٹواری سے، تو جو پہلے 500، 1000، 2000، 10,000، 20,000 تک کی بات، انہوں نے کہا جی 80,000 روپے دیں. ان کا بھی 80,000 کیا میرا مطلب ہے میں کس چیز کے دوں؟ نہیں بس یہ دینے ہیں، آپ نے فرد لینی ہے تو 80,000 دے. تو یہ یہاں اس کو بند کرنا پڑے گا. اور عمران خان آئرن ہینڈ سے جو کہتے میں ڈیل کروں گا تو ہی شوڈ کم آؤٹ ود این آئرن ہینڈ اس میں بات یہ ہے اور یہ کچھ لے جائے.
مافیا جو ہے کچلنا پڑے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں، اس کے بعد بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں، گیس کے بل بڑھ گئے ہیں، اخراجات بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو پھر پٹواری نے کہاں سے پیسے پورے کرنے ہیں؟ وہ اسی طرح ہی پیسے پورے کریں گے۔ تو یہ چیز تو چلتی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ لوگوں کی قوت خرید اچھا آپ بڑھائیں۔ بھی بات سے ادھر نہیں آتے کیونکہ عمران خان آپ کا شو پورا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں تو وہ کہتا، اس لیے آپ خوش ہیں بات؟ نہیں بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوت خرید لوگوں کی بڑھانی چاہیے۔ اگر ایک پٹواری کی تنخواہ آپ رکھیں گے 20,000 18,000 14,000 اور اس کے بجلی کا بل آئے گا 14,000 تو وہ کیا کرے گا؟ گیس کا بل آئے گا کیا کرے گا؟ سرکاری ملازمین کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا چوہدری صاحب کہ وہ اپنا ریٹ بڑھا دیں، اور ان کے پاس اس بات کی وہ وجہ ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، آپ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں وزیر اعظم، آج خبر چل رہی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کم ہو گئے ہیں، 580 ملازمین سے کم ہو کے 160 یا 180 تک آ گئے ہیں، 68% ان کے اخراجات کم ہوئے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وزیر اعظم اپنی حد تک یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن کیا وزیر اعظم کے نیچے جو ان کی کابینہ ہے، کیا وزارتوں نے بھی اپنے اخراجات کم کیے ہیں، ڈاؤن سائزنگ کی ہے، سرپلس سٹاف کو ایسی جگہ پہ بھیجا جہاں پہ ان کی ضرورت تھی؟ تو یہ ساری چیزیں جب تک یہ نیچے تک نہیں آئے گا تو تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں سرکاری ملازمین کی، وہ بڑھانی چاہیے، قوت خرید بڑھانی چاہیے، تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر رشوت جو ہے، جس کو آپ رشوت کہتے ہیں، وہ رشوت نہیں رہی۔ اب تو چوہدری صاحب یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں یہ بھی ایک ہیلتھ انڈسٹری بن چکی ہے۔ اس میں آپ کوئی دوائی، کوئی اللہ کا بندہ نے، جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بچے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے بھی اخراجات ہیں، جو میڈیسن لکھ کے دی جاتی ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ پھر یہ لیبز جو ہیں وہ بھی ایک پرائیویٹ ہاسپٹلز ایک انڈسٹری کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، عام آدمی وہاں پہ جا نہیں سکتا، تو ایک پورے کا پورا ایک چین ہے چل رہی ہے۔ تو اس لیے ہم کس کو روئیں گے؟ تو چلتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب، چوہدری صاحب انہوں نے کہا ہے کہ میں سرنڈر نہیں کر سکتا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ زبردست بات کی ہے انہوں نے، اور پھر ایک انہوں نے پھر ہیلتھ رپورٹ بھیجی ہے۔ وہ ہیلتھ رپورٹ تو نہیں ہے، وہ تو اسی طرح کے خطوط ہیں، ٹو ہوم اٹ مے کنسرن، جیسے خطوط آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے ان کے زمانے میں سپریم کورٹ میں پیش کیے تھے ڈاکٹر لارنس کی طرف سے اور ڈاکٹر عدنان کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ذاتی جو خط کتابت ہے اس کو عدالتیں تسلیم نہیں کرتی، یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ کسی ہاسپٹل کی رپورٹ ہے، سرکاری ہاسپٹل لندن کی کوئی رپورٹ ہے تو وہ آپ ہمیں دیں، وہ نہیں دی گئی تھی۔ اور اب انہیں کہا گیا ہے کہ جی ان کی طبیعت پہ بوجھ رہتا ہے، وہ انڈر پریشر ہیں، دباؤ میں ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ڈپریشن ہے ان کو، تو اس لیے، اور کرونا میں وہ سفر نہیں کر سکتے، سرجری ابھی ان کی ہونی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بہترین 2 خطوط ہیں وہ عدالت میں سبمٹ کی ہیں اور وہ نہیں آ رہے۔ یہ آپ کے لیے خبر ہے؟ نہیں، ہمارے لیے تو خبر نہیں ہے، خبر تو ہے جو انتظار کر رہے تھے، ہم نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ وہ بالکل نہیں آئیں گے کیونکہ وہ کچھ چیزیں طے کر کے گئے ہیں اور وہ کچھ لکھ کے دے کے گئے ہیں۔ نہیں مطلب انہیں کہا حافظ جی حلوہ کھاؤ گے، انہیں کہ بتانے کالی بنے ہیں جی حلوہ بھی نہیں کھانا، تو وہ اتنی انہوں نے بیماری کا ڈونگ، اور آدھے گھنٹے میں فوت ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ، اور یہ ہو گیا، اور پلیٹلیٹس کا کیا ہوا، ذرا بتایا بھی کریں نا کہ اس وقت جو آپ کے پیٹی پرا اور باقی جو ان کی جو قوالی ہو رہی تھی اور ان کا بھی بتایا کریں۔ اور اب بھی دیکھ لیں جب بھی ہی ان کا کوئی یہ ڈیٹ آگے پڑے گی ان ون فارم اور دی ادر، تو آپ کو انشاءاللہ لندن میں نواز شریف صاحب حشاش بشاش جاگنگ کرتے ہوئے اور آپ کے جرنلسٹ بھائیوں کو بلا کے ٹھٹھا کرتے ہوئے اور وہاں سے حکم دیتے ہوئے کہ فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف اور عمران خان کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن کی مہم جو ہے وہ تیز کرو، یہ آپ میرے سے لکھوا لیں۔ یہ ڈاکٹر لارنس نے خط میں لکھا ہے چوہدری صاحب، یہ لارنس آف عربیہ ہی لگتا مینوں۔ جی ہاں، نواز شریف
یہ لارنس آف لنڈن ہے جناب. ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے دیکھو نا بیمار آدمی ہے, ہاں جی, چلیا نہیں جا رہا, مشکل نہ. وہ کہتے ہیں نواز شریف کے لیے سیاسی سفر خطرناک ہوگا. اگر سیاسی لکھ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے نواز شریف ڈپریشن, دل کے مریض اور دیگر امراض میں مبتلا ہیں اور اس لیے وہ نہیں آ سکتے, اور بیمار ہونے کی وجہ سے وہ سرنڈر بھی نہیں کر سکتے. اور مزید آج نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور کچھ جائیدادوں کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی. پہلے نواز شریف صاحب کا ایک اور بھی ہے جناب. آج آصف علی زرداری, صدر زرداری اور وزیر اعظم پر فرد جرم عائد کی گئی اور صدر زرداری موجود تھے, سابق وزیر اعظم سید یوسف گیلانی بھی موجود تھے, اور لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں احتساب عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. ان کے دائمی وارنٹ ایشو ہوئے ہیں اور ان کی جائیداد کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہے, کیونکہ جو فردر پروسیڈنگز ہونی ہیں وہ یہ ہے کہ ضابطہ فوجداری سیکشن 87 کے تحت جناب اشتہاری قرار دینے کے بعد ضابطہ فوجداری سیکشن 88 کی کارروائی ہوتی ہے, اور اس کے تحت جتنی بھی پراپرٹی ہوتی ہے ملزم کی جو مفرور گردانا جاتا ہے, جو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے, پھر اس کی جائیداد کی جو ہے کرکی اور اس کی ضبطی شروع ہو جاتی ہے. تو پاسپورٹس اس کے ضبط کرنے کے لیے آتے ہیں, پاسپورٹ کینسل ہو سکتا ہے, اور نواز شریف صاحب تو میرا خیال ہے یہی چاہتے ہوں گے کہ ان کا پاسپورٹ کینسل ہو جائے تاکہ ان کا یہ قضیہ ختم ہو اور ٹریول نہ کر سکیں, اور جب بھی عدالت بلائے تو انہیں کہا جی میرا تو پاسپورٹ ہی کینسل ہو چکا ہے, میں ٹریول نہیں کر سکتا. تو چوہدری صاحب, ایک چیز تو ویسے آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی میں اچھی ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش تو ہوتے ہیں. آج صدر زرداری جو ہیں کرونا کے باوجود پورے حفاظتی انتظامات کر کے آئے ہوئے تھے اور آج پیش ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنا ماسک بھی لگایا ہوا تھا, اوپر اپنا فیس بھی کور کیا ہوا تھا, اور ان کی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے, وہ آتے ہیں. نہیں, بال آنا چاہیے. عدالتوں نے جب بلایا تو مطلب وہ ہوں یا کوئی اور ہو, اور وہاں سے بھاگ تو نہیں سکتے. اب آپ مجھے کوئی کمیشن بنوا کے بھیج رہے ہیں یو کے میں, چیک کریں کہ وہ کون سا علاج ہے جو اتنا خفیہ کہ پتہ نہیں چل رہا, 1 سال میں بھی شروع نہیں ہوا اور اگلے 1 صدی تک بھی نہیں ہونا, کیونکہ بیماری جو ہے اس کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ سیاسی تو ہے نہیں ہے, وہ یہاں سے جو بے شمار لوٹ مار کا جو الزامات ہیں ان کا جواب دینا ہے. یہ سیاسی سے بھی کوئی آگے کی کس قسم ہے. تو اب یہ کون سا کمیشن بن کے جا رہا ہے؟ پہلی بات ہے جو صاحب, خفیہ بیماریوں کا کوئی بھی علاج نہیں ہوتا, اور خفیہ بیماریاں کبھی بھی منظر عام پہ نہیں لائی جاتی, اور ورنہ تو اگر آپ پنجاب میں اور سندھ کے رورل علاقوں میں نکل جائیں تو دیواریں بھری پڑی ہیں کہ جناب پوشیدہ امراض کا علاج ہم سے کروائیں. تو اس لیے وہ صرف وہ لندن میں جا کے اس طرح کے امراض کا علاج نہیں ہوتا. اور دوسری بات ہے چوہدری صاحب, ڈنڈا پیر بگڑیا ٹنڈیا تھا, بات سنیں, آپ نے ماننا پڑے گا صابر شاکر صاحب کہ انہوں نے آپ کو کامیابی سے یعنی استعمال کیا سب کو, اور یہ کر دیا مر گئے لٹ کے کہتے گئے کہ لٹ کے لے گئے وہ کہتے مر گئے یہ ہوا ہے. نہیں بالکل نہیں, انہوں نے استعمال کیا. وہ باقاعدہ طور پہ کچھ چیزیں طے کر کے گئے ہیں, لکھ کر دے کے گئے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں جو لکھ کر دے کے گئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے, نواز شریف صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. وہ چیزیں طے کر کے گئے ہیں, ایک ایگریمنٹ کے تحت گئے ہیں, اور اس ایگریمنٹ کے مطابق وہ باہر رہیں گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا باہر گئے ہوئے, پلیٹلیٹس جو کہہ رہے تھے کہ نیچے گر گئے ہیں, لیکن شاہی جہاز آیا, شاہی جہاز پہ وہ چلے گئے. انہوں نے دوحہ میں قیام کیا, دوحہ کے بعد پھر آگے گئے لندن, اور وہاں پہ مستقل قیام پذیر ہیں. اس لیے 1% بھی ہمیں شبہ نہیں ہے, 1% بھی, کہ جو کچھ انہوں نے سبمٹ کیا وہ موقف وہ صرف سیاسی تھا, وہ مینورنگ کی تھی, وہ مینج کیا گیا تھا, وہ ٹیمپرنگ کی گئی تھی. اور اس کے بعد آج تک ایک بھی ایسی سر یہی میرا کیس ہے, ایسا ایویڈنس, ایک بھی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس سے کہ یہ آپ کہہ سکیں
کہ مریض جو ہے یہ بندہ مریض ہے، بیمار ہے، ایک دن ہاسپٹلائز نہیں ہوئے، ایک یہ جو 2 خطوط آئے ہیں اس میں ایک بھی میڈیکل رپورٹ نہیں لگائی گئی. ٹو ہوم اٹ مے کنسرن، جیسے آپ یہاں پہ بیٹھ کے خط لکھ دیں اور میں لکھ کے سائن کر کے دے دوں اور بتا دوں جناب یہ بندہ بڑا ہی بیمار ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ جو بار بار اس طرح کے کارٹلز کو، اس طرح کے مافیاز کو، جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس 5 معزز جج صاحبان یہ کہہ چکے ہوں، سسلن مافیا کا نام دے چکے ہوں، ان کے ساتھ اگر آپ بار بار رعایت کریں گے، بار بار ان کو چھوٹ دیں گے تو پھر پورے سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے چوہدری صاحب. اور آج یہی اسی وجہ سے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے یہ کہنا کہ کوئی اور ہوگا جو سمجھتا ہوگا کہ جناب کوئی بیوقوف بن سکتا ہے، لیکن جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ ایک معاہدہ ہے. نہیں تو انہوں نے وہاں سفیر کو کیوں نہیں بلایا کہ جی آ کے دیکھ لے، وہ تو بیمار پڑے ہوئے ہیں. 1 سال میں 1 دفعہ بھی امبیسی کے نمائندے کو وہاں بلایا گیا؟ چوہدری صاحب وہ جس نے دیکھنا ہے وہ جا کے واک کرتے ہیں، وہاں پہ دیکھ لیں، کافی شاپ پہ جا کے دیکھ لیں. جو بیمار ہوتا ہے اس کو چیک اپ کیا جاتا ہے نا. ایک یہ 2 خطوط آئے ہیں نا، ایک کوئی میڈیکل رپورٹ ساتھ لگی ہوئی ہے، تو سمپل سی بات ہے. اس لیے یہ کہنا، خیر آگے بڑھتے ہیں. ایک اچھی خبر ہے اور وہ خبر ہے جناب کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس ہوا، اور خاص طور پہ چوہدری صاحب آج کا اجلاس میں 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، مقبوضہ کشمیر کی داخلی صورتحال پہ تفصیلی غور کیا گیا، اور ایک تو یہ کیا گیا کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو ہو ہی رہی ہیں. میں یہ کہوں گا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگے بڑھا جائے، کیونکہ وہاں پہ ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے. 35A وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. وہاں پہ ڈومیسائلز دیے جا رہے ہیں غیر کشمیریوں کو، اور وہاں پہ آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے. اس ساری صورتحال پہ کور کمانڈر کانفرنس میں آج ڈسکشن ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس ریجن میں جو علاقائی امن و استحکام کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی غیر انسانی سرگرمیاں ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی جو دہشت گردی ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ پھر افغانستان کے بارے میں بات کی گئی. اور آج 11واں کوڈ کاپٹر جی، وہ جو چھوٹے جہاز ہوتے ہیں جاسوسی کے لیے بھیجے جاتے ہیں، کیمرے شیمرے لگے بغیر جی ہاں انسانوں کے جو جاسوسی چلائے کے جاتے جہاز ہیں. ہے. تو آج 11واں کوڈ کاپٹر جو ہے جی وہ گرایا ہے افواج پاکستان نے. 500 میٹر اندر آ گیا تھا. تو چوہدری صاحب ایک اور چیز بھی یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے ہائبرڈ وارفیئر، 5th جنریشن وارفیئر، یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک باقاعدہ طور پہ ٹریل چلائی جاتی ہے اداروں کو، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کا جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر ادارے جو ہیں ہمارے کارروائی کیوں نہیں کرتے ایسے لوگوں کے خلاف؟ آرمی چیف یہ بات کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم یہ بات کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی یہ بات کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان یہ بات کہہ رہے ہیں. جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں تو پھر ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا ہے ایسے عناصر کو؟ تو آپ دوبارہ کیوں نہیں ٹائم لیتے صدر صاحب سے؟ کافی دیر ہو گئی ہے. انشاءاللہ بہت جلدی. صدر صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے پچھلے دنوں. وعلیکم. ہاں جی بہت گریٹ پیٹریٹ آئی مسٹ سے، اور ہیومین. تو میں پوچھ رہا ہوں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا یہ اتنے تگڑے لوگ ہیں؟ کارروائی کہاں ہونی ہے؟ اور آپ نے تو قدم قدم پر سمجھوتے اور ان سے مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں لوگ. یعنی مجھے یہ 3 بندے جو ہیں ان کے اوپر تو مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ٹوٹلی 100% آفٹر دی اینمی اینڈ اٹس ایجنٹس. پرائم منسٹر 100% آفٹر دی اینمی اینڈ اٹس ایجنٹس اینڈ کرپٹ. نمبر 3 صدر مملکت 100% پاکستان کے غریب، پاکستان کے لوگ، پاکستان کا بھلا اور یعنی عام آدمی کی بھلائی اور دشمن کی تباہی کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے نیچے جو سسٹم ہے از ناٹ سپورٹنگ. معاف کرنا، بہت سارا کام ہے جو نہیں ہو رہا. چوہدری صاحب اس وقت
لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید قریشی صاحب، کیونکہ لندن میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے جناب MQM پاکستان نے ایک دعویٰ دائر کیا ہے، مقدمہ دائر کیا ہے لندن میں، اور مقدمہ دائر کیا جناب وفاقی وزیر اور MQM کے رہنما رکن قومی اسمبلی امین الحق صاحب نے، اور انہوں نے 6 پراپرٹیز ہیں لندن میں MQM کے زیر استعمال۔ الطاف حسین کا اس میں گھر بھی ہے جو نامی گرامی دہشت گرد ہے، باقی 6 لوگ ہیں طارق میر، محمد انور، افتخار حسین، قاسم رضا اور یورو پراپرٹی ڈیولپمنٹ ان کے خلاف، اور یہ کہا ہے کہ جناب یہ پراپرٹیز MQM پاکستان کی ہیں۔ فرید قریشی صاحب، بالکل، یہ اصل میں پہلی بار MQM پاکستان نے کھل کے بانی ایم کے خلاف کوئی قانونی کارروائی جو ہے وہ شروع کی ہے، اور اس میں ایکچولی 7 پراپرٹیز ہیں، ان میں ایک جو بانی MQM کی رہائش گاہ ہے جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہیں وہ بھی شامل ہے، اور MQM پاکستان نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ 7 پراپرٹیز جو ہیں یہ ٹرسٹ کی ملکیت ہیں، اس لیے یہ MQM پاکستان کی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے لنڈن لا فرم ہے اس کے ساتھ معاہدہ کر کے اور قانونی کارروائی کا آغاز کرنا ہے۔ کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ 5 جو دیگر افراد ہیں ان کے قبضے میں ہے، ملکیت تو نہیں کہہ سکتے ہم، تو اس کو واپس لینے کے لیے بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی کورٹ کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ان پراپرٹیز کی خرید و فروخت یا کرائے کے جو معاملات ان کے حوالے سے بھی حکم انتظامی جاری کیا جائے۔ فرید، یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ کس کے نام کس کے ہیں؟ رجسٹری کس کے نام؟ یہ ٹرسٹ کے نام ہیں ساری پراپرٹیز، اور اسی لیے یہ ان کے اوپر دعویٰ کیا گیا MQM پاکستان کی طرف سے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ پارٹی کے جو فنڈ تھے ان کے ذریعے ٹرسٹ کے نام پہ لی گئی ہیں، تو اس پہ حق ہمارا بنتا ہے MQM پاکستان کا۔ اور یہ جو ساری منی ٹریل ہے یہ تھرو بینکس پھر گئے ہیں، یہ یعنی کہ ریکارڈ موجود ہے جن رقوم سے یہ خریدی گئیں؟ اس حوالے سے بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ اس حوالے سے برطانیہ نے ایک جرمانہ پچھلے دن عائد کیا ہے بانی MQM اور دیگر کے اوپر، جس میں انہی پراپرٹیز کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر کہ آپ جو خرچے ہیں وہ کیسے چلا رہے ہیں، آپ نے ٹیکس نہیں دیا، اس ٹیکس کے حوالے سے بھی، تو یہ کافی سارا پیچیدہ معاملہ ہے۔ اب اس میں کورٹ اب فیصلہ کرے گی کہ کس طرف اس کو جانا چاہیے، لیکن یہ وہی پراپرٹیز ہیں جن کے بارے میں اس سے پہلے ٹیکس کے معاملات کے اوپر بھی برطانوی حکومت کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے، جرمانہ کیا جا چکا ہے، جس کے اوپر بھی بانی MQM جو ہے وہ ابھی انہوں نے کیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ اس میں ابھی وقت لگے گا کہ اس کی ملکیت MQM پاکستان سے MQM لنڈن۔ نہیں فرید قریشی صاحب، نظر تو یہ آتا ہے کہ کیونکہ یہ ضبط ہو کے حکومت پاکستان کو یا پاکستان کے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ جگہ ٹیکس کے ذریعے، بتا خوری کے ذریعے لوٹ کے وہاں لے کے گئے ہوئے ہیں، تو یہ پاکستان کے اثاثے ہیں اور ان کو ملنے والے تھے، یہ بیچ میں آ گئے ہیں کہ کیونکہ اب اس کو تو ملنا کک نہیں، الطاف اور اس کے جو گروہ ہے، تو ہم اپنا کوئی لوچ تال لیں، ایسی صورتحال ہے یہ۔ اصل میں پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا ایسا، نہ ہائی کمیشن کی طرف سے کسی فورم پہ یہ بات اٹھائی گئی، اور نہ ہی حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا کہ یہ ان پراپرٹیز کو بیچ کے یہ پاکستان کی ملکیت ہیں، پاکستان کا پیسہ غیر قانونی طریقے سے لے کے گئے ہیں تو یہ واپس کیے، ایسا ابھی تک کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ MQM پاکستان نے بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرید قریشی صاحب۔ یہ پٹی ہے جناب تقریباً 2 ارب سے زائد پاکستانی روپے کی، اور یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پراپرٹیز خریدی کیسے گئیں۔ تو ایک بریک کے بعد پھر ایک اور خبر۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے کراچی پیکیج کی۔ کراچی کے لیے ایک بہت اچھا اور بہت محنت کر کے ایک پیکیج تیار کیا گیا، اور کراچی کی ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت، اور اس کے پیچھے کافی ایک طویل محنت تھی، اور اس طویل محنت میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی بہت زیادہ اہم کردار تھا، جنہوں نے وہاں 2 دن قیام کیا اور یہ سارے معاملات سیٹ کروائے، اور اب ایک طریقہ کار طے ہو گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے جو ناہنجار ہیں وہ بدستور اس ساری ایفرٹ کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلا سگنل آیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب ہم ہر صورت میں اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے، اور وفاق کے ساتھ بالکل ہم ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں گے۔ اور آج اسد عمر صاحب نے شٹ اپ کال دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر دونوں طرف سے پریس کانفرنس کا سلسلہ بند نہ ہوا تو پھر کراچی کے عوام جوتے ماریں گے۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔
भाई मैं मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना ये नहीं चलेगी अब, और ये जो है ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ, अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूँ कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चौधरी साहब, ये मुझे लगता है सिर्फ कराची के अवाम से जूते नहीं पड़ेंगे, कहीं और से भी जूते पड़ेंगे अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ तो। नहीं, अब काफ़ी हो गया, इनफ इज इनफ। जब तक आप पानी में ना डूब जाए, शहर लोग बर्बाद ना हो जाए, आओ बका ना हो जाए, मीडिया कंपेन ना चलाए किसी पर, जूं नहीं रेंगती। और ये व्हाट इज गोइंग ऑन? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज असद उमर साहब ने, मेरा ख्याल है ये मैसेज किसी और का था, असद उमर साहब ने दे दिया है मैसेज, दोनों को दे दिया, अपनी जमात को भी दे दिया है। वो लोग जो उछल उछल कर सुबह उठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और एक 1100 अरब से ज़ायद का एक तरक्याती बजट तय हो गया है, 3 साल का, कोई 1 साल का प्लान है, 2 साल का प्लान है, 3 साल का है। बजाय इसके कि कराची के हालात ठीक किए जाएँ और तरक्याती काम शुरू किए जाएँ, मसाइल हल किए जाएँ, ये सुबह से लेकर शाम तक। चौधरी साहब, इनको कौन है? इनको कोई नहीं है मुंह पे मास्क चढ़ाने वाला, कोई इनके मुंह पे मास्क चढ़ाए, इनको रोके कि जनाब बस करें, कोई कंस्ट्रक्टिव काम भी कर लेना चाहिए। नहीं, ये असल में प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, खा वो सूबाई हुकूमतें हों या मरकजी हों। तो ये चलना नहीं है, इनको जूते पड़ने हैं, और हम चाहते हैं कि ना पड़ें, सिर्फ दुश्मन का हम पीछा करें और अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी दें और उनको खुशहाली की तरफ भी लेके जाएं। ये प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम, मुझे इसका यकीन है कि उनका ये एजेंडा है। जी, आप मुलाकात करें, उस पर अमल करें। चलें, आपसे अब मैंने कल भी पूछा था, कल फिर पूछूंगा कि वज़ीर आज़म से आपकी क्या बातें हुई हैं, लेकिन आ नहीं रहे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।